مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر آج کے اس فرش عذاب میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جن احباب نے یہ فرش عذاب بچھایا ہے ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، آپ کے اپنے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خاص طور پر اس علاقے کے وہ مرحوم عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام علی اول العدد ورسولہ المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد۔ قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیے گا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سہمت نہ تو آپ تھوڑے آگے آ جائیں، اس طرف آ جائیں، تھوڑی جگہ بہتر ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلندتر صلوات پڑھیے۔ اللهم صل على محمد۔ دانش و صاحبان علم حضرات، خالق اکبر کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ مدرسے کے ماحول میں گفتگو ہے، میں خود ایک مدرسے کا طالب علم۔ بسم اللہ۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسان بنانے کے بعد اس اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں کسی اور نبی کا امتی نہیں بنایا، محمد کا امتی بنایا ہے۔ میں نے مسلمان لفظ استعمال نہیں کیا، امتی لفظ استعمال کیا۔ آنے والی مجالس میں اس کی وضاحتیں کرتا جاؤں گا۔ پہلا احسان انسان بنایا، بولیے، انسان بنایا۔ دوسرا امت محمد بنایا ہے۔ قیامت تک کی زندگی ہو ایک سجدہ شکر میں گزر جائے تو شکر ادا نہیں ہوتا۔ نعمت بڑی ہے کہ انسان بنانے کے بعد
उम्मत मोहम्मद बनाने के बाद हमें दर दर भटकाया नहीं, अली से महदी तक इमाम अता फरमाया। हर बंदा बोलेगा। चौथा एहसान, अल्लाह ने हमें आज़ादार बनाया है। क्या बनाया है? आज़ादार बनाया है। तमहीदी मजलिस से रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कल से इंशाल्लाह मैं यहाँ 11 बजे तक मिंबर पे बैठ जाऊँगा। आज भी 15 मिनट से मैं सिर्फ ढूंढ रहा था कि मदरसा कहाँ पे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी गलती हो गई है हमसे। पहले आया हुआ था, लेकिन पहले भी रात की तारीकी में आया हूँ। आज भी बिजली नहीं थी, अंधेरे में आया हूँ। बिस्मिल्लाह। तारीकियों में रास्ते मुश्किल से नज़र आते हैं। कोई नूर वाला हो तो वो दिखा सकता है। 4 एहसान गिनवाए। आखिरी एहसान गिनवाया कि अल्लाह ने हमें आज़ादार बनाया है। दुनिया के हर मजहब में कुछ इबादतें वाजिब हैं। कुछ इबादत वाजिब। हिंदुइज़्म में इबादत, सिख इज़्म में इबादत, बुद्ध मत में इबादत, ईसाइयत में इबादत है, ये आसमानी मजहब है। यहूदियत में इबादत है, इस्लाम में भी इबादत है। इबादत की शराइत होती हैं कि अगर कोई एक जुज़ भी छोड़ दिया जाए तो इबादत नाकिस हो जाती है, सवाब के लायक नहीं रहती। मिसाल देता हूँ, नमाज, नीयत नमाज का जुज़ है। तकबीरतुल इहराम नमाज का जुज़ है। मदरसे में बैठे हैं, वाजिबात नमाज और अरकान नमाज मौलवी साहबान से पूछिएगा। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कुछ जुज़ गिनवा रहा हूँ सिर्फ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नियत नमाज का जुज़ है। तकबीरतुल इहराम नमाज का जुज़ है। क़याम नमाज का जुज़ है। रुकू नमाज का जुज़ है। सुजूद नमाज का जुज़ है। तशहुद यानी क़ऊद नमाज का जुज़ है। अब इनमें से अगर कोई एक जुज़ भी छोड़ दिया जाए तो क्या इबादत मुकम्मल है? बोलिएगा मेरे साथ, इबादत मुकम्मल है? नहीं। यानी इनमें से हर जुज़ अंजाम दिया जाए तो इबादत है। फिर रुकिएगा, एक सवाल है। यूं लाइन खड़ी हो, एक नियत कर ले, दूसरा तकबीरतुल इहराम कहे, तीसरा क़याम कर ले, चौथा रकू कर ले, पांचवा सजदा कर ले, छठा तशहुद कर ले, सबकी नमाज हो जाएगी? नहीं, एक की भी नहीं होगी। बोलिएगा जिन्हें ज़बान है, नहीं होगी ना। आगे बढ़िएगा। हमारी इबादत में से एक इबादत आज़ादारी है। जवानों सर उठाना, आज़ादारी रस्म नहीं, हमारी इबादत है। रस्म नहीं है, हमारी इबादत है। इस इबादत के जुज़ हैं। मजलिस पढ़ना आज़ादारी है, मजलिस सुनना आज़ादारी है, मजलिस कराना आज़ादारी है, फर्श अज़ा बिछाना आज़ादारी है, लोहा पढ़ना आज़ादारी है, मातम करना आज़ादारी है, सबील लगाना आज़ादारी है, न्याज पकाना आज़ादारी है, मजलिस की चौकीदारी करना आज़ादारी है, जलूस निकालना आज़ादारी है, जलूस के रास्ते पे झाड़ू देना आज़ादारी है, मातमी की कमीज़ उठा के अपने कंधे पे लेके चलना आज़ादारी है, आज़ादारों की जूतियाँ सीधी करना आज़ादारी है। मुझे रब्बे अकबर की इज्जत की कसम है, इन सारे जुज़ों में से तू एक जुज़ अंजाम दे ले, तूने आज़ादारी की है। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि तूने आज़ादारी नहीं की।
نماز کو جزوں میں تقسیم کر 6 بندے کریں نہیں ہوگی. عزاداری کو 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کر 1000 بندہ کرے, ہر ایک کی عبادت مکمل ہوگی, اجر بھی پائے گا. سمجھ آگئی میری بات؟ اب اگلا جملہ بھی سنبھالیے گا. عزاداری یا عبادت کو آپس میں ٹکرایا نہیں جاتا, ملایا جاتا ہے. عبادتیں ٹکرائی نہیں جاتی, ملائی جاتی ہیں. جو عبادتوں کو ٹکرائے سمجھ لے وہ عزاداری کا بھی دشمن ہے, شیعت کا بھی دشمن ہے. حج سستا ہے یا نماز؟ نماز سستی ہے, صحیح دیری نہیں ہے, مفت میں ہے. بتائیے گا ذرا مجھے, حج سستا ہے یا نماز؟ حج پہ کتنا خرچہ کما سکتے؟ 1.5 لاکھ. عمران خان کی مہربانی سے. 2 لاکھ. میرا سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں, ویسے بات کر رہا ہوں. 2 لاکھ. 5 سے 6 لاکھ روپے کا حج ہے نا. نماز پہ کتنے لاکھ خرچ ہوتا ہے؟ 0. 5 چلو پانی, 5 چلو پانی, مسجد کی بجلی, پنکھا بھی اس کا, چندہ بھی 1 روپیہ نہیں دینا, نماز پڑھ کے چلا جانا. کوئی خرچ ہے؟ اب آپ کہیں کہ میں حج پہ ہوں, 6 لاکھ روپیہ لگا کے آیا ہوں, اب اگر یہاں پہ ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا, میں حج پڑھ رہا ہوں. کیونکہ میں نے حج پہ کیا ہے خرچہ, نماز ہے مفت میں. تو اس کا مطلب ہے کہ میں حج نہیں چھوڑوں گا, ایسے خرچ ہوئے. یہ 3 دن نماز چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میرا حج ہو جائے, میرا طواف ہو جائے, حجر اسود کا بوسہ ہو جائے, صفا و مروہ کی صحیح ہو جائے, منا میں جانا ہو جائے, ہر طرف کا میرا سفر ہو جائے. میں نماز چھوڑ دیتا ہوں, یہ سارے کام انجام دے لیتا ہوں. حج ہو جائے گا, تیرے 6 لاکھ بھی ضائع, صفا و مروہ پہ تیرا دوڑنا بھی ضائع, طواف کعبہ کرنا بھی ضائع. وہ خدا کا نام لے, عبادتیں ٹکرائی نہیں جاتی, آپس میں ملائی جاتی ہیں. تجھے کس نے سبق پڑھا دیا کہ عزاداری چھوڑ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی اور نماز چھوڑ کے عزاداری نہیں کی جائے گی؟ اور میرے بھائی, ماتم کے مصلے سے مسجد کے مصلے پہ جا تو نماز کا لطف بڑھ جائے گا, مسجد کے مصلے سے فرشی اعضاء کے مصلے پہ آ, مجلس کا لطف بڑھ جائے گا. ٹکراؤ نہ کر, ٹکراؤ نہ کر, اور تنقید بھی نہ کر. اس تنقید نے دوریاں پیدا کی ہیں. ابھی میں مجلس ختم کروں گا, تنقید میرے جیسے کرتے ہیں, آپ جیسے نہیں. یہ جرم میرا ہے, میں اقرار کر رہا ہوں, یہ جرم ہمارا ہے. آپ لوگ تنقید نہیں کرتے, ہمارا کام ہے تنقید کرنا. ہم کہتے ہیں جی جیسے ہی ہم مجلس ختم کرتے ہیں, ماتمی وہاں سے داخل ہوتا ہے, یا حسین کر اندر آ جاتا ہے, مجلس ہی نہیں سنتا. ماتمی پھر تنقید کرتا ہے کہ اگر میں مجلس نہیں سنتا تو تم بھی تو ماتم نہیں کرتے, تم بھی یا حسین کرتے باہر چلے جاتے ہو. ایسا ہے یا نہیں؟ میرے بھائی, ہر بندے کی ڈیوٹی اپنی ہے, دوسرا بندہ دوسری ڈیوٹی انجام دے ہی نہیں سکتا. بابانگے دوہل کہہ رہا ہوں, ہر بندے کی ڈیوٹی اپنی ہے, اور یہ ڈیوٹیاں ہم نے نہیں لگائی ہیں, یہ حسین کی ماں نے لگائی ہیں. کسی کو ماتم پہ لگایا ہے, کسی کو نوحے پہ لگایا ہے, کسی کو فرشی اعضاء پہ بٹھایا ہے, کسی کو منبر پہ بٹھایا ہے. آپ اللہم ٹکراؤ نہ کر. اور یہاں ملاپ بھی مشکل ہے. جس 1 گھنٹے میں آپ مجلس سن رہے ہیں, اسی 1 گھنٹے میں نیاز بھی پکائیے, اسی 1 گھنٹے میں باہر جا کے چوکیداری بھی کریے. ممکن نہیں.
چلے نہیں؟ یہ نوا خان میرے بھائی ریہرسل کر رہے ہیں نا، میں بھی ریہرسل کر کے ہی آتا ہوں، ممبر پہ ایسے کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ نوا خان ریہرسل کر رہے ہیں، ذرا ان کو بلائیے گا اور بلا کے کہیے گا جیسے 1 گھنٹہ ماتمی ماتم کرتا ہے، جو ماتمی بیٹھے ہو، جو 1 گھنٹہ ماتمی ماتم کرتا ہے، ایسے 1 گھنٹہ ماتم بھی کر، پھر نوحہ بھی پڑھ۔ نہیں صحیح نوا خان بیٹھے ہو وہ بھی بتائیے گا، جو ماتمی بیٹھے ہو، ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا؟ ماتمی کو کہو تو جو کہتا ہے نوحہ پڑھنا آسان ہے، ٹھیک ہے آج تو ماتم نہیں کر، 1 گھنٹہ نوحہ پڑھ۔ نہیں ہوگا نا؟ مجھے آپ کہیں قاضمی صاحب مجلس پڑھنا آسان ہے، تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں سامنے بیٹھ کے سنتا ہوں، آپ آئیے ممبر پہ پڑھ لیں گے۔ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا قرآن کی آیت کا سہارا لے رہا ہوں، ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لا یکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیا کرتے ہیں۔ لفظ تکلیف سمجھ میں آ رہا ہے؟ تکلیف کا معنی ہے ذمہ داری، وسعت کا معنی ہے اوقات۔ ہم کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتے، جس کی جتنی اوقات ہے وہ اتنا کرے گا۔ جنہیں نہیں سمجھ آ رہا انہیں میں سمجھانے لگا ہوں، اللہ کرے میرا جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ان سارے نبیوں کا ظرف نہیں تھا کہ کربلا بنا سکے، حسین کا ظرف تھا بنا لی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ان کا ظرف نہیں تھا، وہ نہیں بنا سکے، جہاں ظرف ہے بنا لی ہے۔ عقل کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا۔ میرا یہ عزیز بچہ 10ویں جماعت میں پڑھتا ہوں، میں اس سے امتحان لوں پی ایچ ڈی کا، مدرسے کی مثال دوں، میرا بچہ لما پڑھتا ہو، میں اس سے امتحان لوں کفایہ کا، دے لے گا؟ نہیں دے سکے گا۔ اور پھر فیل ہو جائے، میں اس کے ماں باپ کو بلا کے ڈانٹوں کہ آپ کا بچہ نالائق ہے، امتحان میں فیل ہو گیا۔ اگر ماں باپ سمجھدار ہوں گے تو پوچھیں گے قبلہ کون سی کتاب کا امتحان لیا؟ میں نے کہا پی ایچ ڈی کا۔ کہ مولانا عقل سے کام لو، بچہ میٹرک میں تھا، امتحان پی ایچ ڈی کا لے رہے ہو، اوقات کے مطابق لو، جتنی اس کی اوقات ہے اوقات کے مطابق لو۔ یاد رکھیے گا جو حوا کے بیٹے تھے وہ اپنی اوقات میں تھے، جو زہرا کا بیٹا ہے وہ اپنی اوقات میں۔ ہر ایک کی اوقات اپنی ہے، جس کی ماتم کی اوقات ہے ماتم کرے گا، جو ایک ہاتھ سے اوقات رکھتا ہے۔ دلیل دوں؟ مدرسے کے ماحول میں دلیل لیتے جائیے۔ نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر اوقات ہے تو اوقات نہیں، گھٹنے درد کرتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، معاف نہیں پڑھ، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ، اشارے نہیں کر سکتا ذہن میں نماز پڑھ، معاف پھر بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر قمیض اتار کے ماتم نہیں کر سکتا تو ایک ہاتھ سے سینے پہ ماتم کرتا رہے، معاف نہیں ہے۔ مجلس کرا نہیں سکتا جا کے سن، معاف نہیں ہے۔ تقریر نہیں کر سکتا تو کم از کم مجلس میں بیٹھ کے اللہ نے زبان دی ہے، علی علی بھی کرتا رہے، درود بھی پڑھ، معاف نہیں ہے۔ رعایت ہے،
ضرورت ہے, ہر کسی کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. یقیناً مدرسہ تو لائبریری بھی ہوگی, اچھی خاصی ہوگی. چلیے میں ایک صحابی کا نام لینے لگا ہوں, ڈیوٹی کی بات پہ دلیل دینا چاہ رہا ہوں. بزرگ جانتے ہیں, ان سے دعا لے لوں گا, نوجوانوں کے لیے دلیل دے جاؤں گا تاکہ پریشان نہ ہو کبھی. مجلس میں بچے بھی لایا کریں. وہ مولوی ذاکر اور ہوں گے جو بچوں کو لانے پہ پابندی لگا دیتے ہیں, نہ لایا کریں. چھوٹے چھوٹے بچے بھی لایا کریں. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے, کھیلیں گے نا یہاں پہ, کوئی مسئلہ نہیں, کھیلتے رہیں. ان کے کھیلنے سے مجلس ڈسٹرب نہیں ہوتی, لیکن مجھے ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں کے اگر کھیلتے بھی رہیں گے نا تو کم از کم پوری رات میں ایک مرتبہ لفظ حسین تو سنیں گے نا, عزاداری منتقل ہو جائے گی. لایا کریں. بچے کا کام ہے شرارتیں کرنا, اسے منع بھی نہ کیا کریں. وہ اگر مجلس میں بیٹھا ہوئے شرارتیں کر رہا ہے نا, کرنے دیں. بچے کا کام ہے شرارت کرنا. دعا کیا کر کوئی سفید ریش شرارتی نہ ہو جائے, کیونکہ اگر پورا شرارتی ہو پورا دین ہی بدل جاتا ہے. سفید داڑھی والے ناراض نہ ہو جائیے گا. میں مثال دینا چاہتا ہوں. بچے لایا کیے, بچوں کو مجلس کا, ماتم کا, جلوس کا عادی بنائیے. بچوں کو نماز کا عادی بنائیے. ہر نماز پہ نہیں لاتے, جمعے پہ لائیے. ان کے آنے سے نماز ڈسٹرب نہیں ہوگی, نماز اپنی جگہ پہ قائم رہے گی. بچے کے آنے سے نماز میں فضیلت آ جاتی ہے. سبحان اللہ. جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام ہے. اگر بچوں کو مسجد میں لانے پہ پابندی ہوتی تو حسین کو مصطفیٰ بلاتے بھی نہیں, پشت پہ بٹھاتے بھی نہیں. نمازیں ڈسٹرب نہیں ہوا کرتی, نمازیں بڑھ جاتی ہیں, برکت زیادہ ہو جاتی ہے. لایا کریں, لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب دیکھیں میں ڈیوٹیوں کی بات کر دوں تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ عزاداری کو تقسیم کر کے. دروازہ بطول پر انسان کی اپنی مرضی نہیں چلتی, اس خاندان کی مرضی چلتی ہے. اپنی مرضی وہاں چلانا حرام ہے. مذہب شیعہ کا مسلمہ قانون ہے, امام کہے کر تو کرنا واجب ہے, امام کہے چھوڑ تو چھوڑنا واجب ہے. میں ایک صحابی کا نام لینے لگا ہوں, آپ میں سے ہر بندہ میرے خیال میں اسے جانتا ہوگا, بچے بھی جانتے ہوں گے. سلیمان فارسی جانتے ہیں؟ اچھا یہ روایت بھی آپ نے سنی ہوئی ہوگی, کیونکہ ماؤں کی جھولیوں سے مجلس سنتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ روایت بھی آپ نے سنی ہوئی ہوگی. دروازے بطول پہ جھاڑو دیتا تھا یا نہیں؟ جنہوں نے سنی ہوئی ہے بولو میرے ساتھ, ہاں یا نہ میں بول دیجیے گا. سنی ہوئی ہے, پکی بات. علماء نے, ذاکرین نے آپ کو یہی بتایا کہ دروازے بطول پہ جھاڑو دیتا تھا. میں یہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا. داڑھی سے دیتا تھا تب بھی جھاڑو ہی دیتا تھا, جھاڑو سے جھاڑو دیتا تھا تب بھی جھاڑو دیتا تھا, اپنے امامے سے دیتا ہو تب بھی جھاڑو ہی دیتا تھا, اپنی قبا کے دامن سے دیتا ہو تب بھی جھاڑو ہی دیتا تھا, کھجور کے پتوں سے دیتا ہو تب بھی دیتا جھاڑو تھا. میرا مطمع نظر یہ ہے کہ دروازے بطول پہ جھاڑو دیتا تھا. آپ کی خواہش ہے دینے کی؟ سبحان اللہ. نہیں. بسم اللہ. بولے ہی تھوڑے کام. بسم اللہ. بسم اللہ. تھک گئے ہو؟ کرو صحیح, آسان کرو. آسان کرنا. ہاں. تھک آپ گئے, 400 کلومیٹر کا سفر میں کر کے آیا. آپ کی خواہش ہے جھاڑو دینے کی؟ سبحان اللہ. جن کی ہے بولیں ذرا میرے ساتھ. یہ سب کی ہے نا خواہش؟ اچھا, اگر آپ کو موقع مل جائے دیں گے یا نہیں؟ بالکل دیں گے. مدرسے میں لائبریری بھی موجود ہوگی, کتابیں بھی موجود ہوں گی, علماء بھی ہیں. مولانا عبد المجید وحشتی صاحب کو اللہ سلامت رکھے. جملہ سنیے گا, میں 4 ایسے صحابہ کے نام لیتا ہوں جنہیں آپ جانتے ہوں گے.
اگر نہ جانتے ہو تو مجھے بتائیے گا کہ ہم انہیں نہیں جانتے ہیں. عمار ابن یاسر جانتے ہیں؟ ابو ذر جانتے ہیں؟ کمبر جانتے ہیں؟ میسم جانتے ہیں؟ آپ کو 10ویں محرم تک کا چیلنج ہے. اس کے بعد پھر پتہ نہیں میں یہاں آؤں یا نہ آؤں. ویسے تو آپ کو زندگی بھر کا چیلنج ہے. جائیے گا کہیں سے حوالہ ڈھونڈ کے لائیے گا کہ ان چاروں نے کبھی دروازے بطول پہ جھاڑو دیا ہو. بیٹھے ہو یا چلے گئے؟ سنا ہے کبھی آج تک کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، کسی سچے سے، کسی جھوٹے سے؟ سنا ہے آج تک؟ کیا ان چاروں کے دلوں میں دروازے بطول پہ جھاڑو دینے کی خواہش نہیں ہوگی؟ اب اگر آپ کہیں کہ نہیں ہوگی، آپ کے دل میں ہے. پتہ نہیں کہاں پڑھ رہا ہے. آپ کے دل میں ہے، ان کے دل میں نہیں ہوگی. کیا خیال ہے؟ عقیدے میں ہم سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ بڑے. ایمان میں بھی ہم سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ بڑے. ہم چھوٹوں کے دل میں ہے، ان کے دل میں نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو دیا کیوں نہیں؟ دیا کیوں نہیں؟ دیا صرف سلیمان نے ہے. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، سلیمان 9 مسلم ہیں. عمار ابن یاسر پرانا مسلمان ہے. سلیمان ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمان ہوا ہے. عمار ابن یاسر مکے کا مسلمان ہے، کیونکہ اسلام کے پہلے شہید اس کے ماں باپ ہیں. ابو ذر پرانا مسلمان ہے. 2 سلیمان کے بعد کے مسلمان ہیں، کمبر بھی، میسم تمار بھی. یہ دونوں مدینے میں مسلمان ہوئے، ہجرت کے بہت بعد مسلمان ہوئے. 2 تو پہلے کے مسلمان ہیں. ان کے دلوں میں خواہش نہیں ہوگی؟ یقیناً خواہش ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا، دروازے بطول پہ مرضی نہیں چلتی. بطول نے جس کی جو ڈیوٹی لگائی ہے اس نے وہ کیا ہے. اللہ کرے جملہ پہنچ جائے آپ تک. سلیمان کی ڈیوٹی تھی کہ تو نے دروازے پہ جھاڑو دینا ہے. ابو ذر کی ڈیوٹی تھی کہ ہر خلیفے کے دربار میں جا کے تو نے کہنا ہے کہ تو باطل ہے، علی حق ہے. جملہ کھولوں گا نہیں، جملہ کھولوں گا نہیں. ابو ذر کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. ابو ذر ہر کسی کے دربار میں بولا ہے. تبھی تو صاحبان دربار سے ہضم نہیں ہوتا تھا، کبھی اسے شام بھیج دیتے تھے. اگر وہ شام کے دربار میں بولتا تو اسے مدینے بھیج دیتے تھے. مدینے والے سے ہضم نہیں ہوتا تھا تو ربضہ بھیج دیتے تھے. جائیے پھر چیلنج ہے، جا کے ڈھونڈیے سلیمان کسی دربار میں بولا. زندگی میں کبھی یہ بات سنی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ انداز آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ بیان کر رہا ہوں. سلیمان کبھی بولا ہے؟ کیوں نہیں بولا؟ بولنا نہیں جانتا. بولنا نہیں جانتا، جانتا ہے پر اس کی ڈیوٹی نہیں تھی. جس کی ڈیوٹی تھی وہ بول رہے تھے، جس کا جو کام تھا وہ کام کر رہے تھے. آج کچھ لوگ میرے جیسے اٹھے ہیں جو اٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی فلاں اگر مدینے سے کربلا نہیں گیا تو وہ گھر میں کیوں بیٹھا رہا ہے. وہ میرے بھائی زبان سنبھال کے بات کر. جن کی حسین نے مدینے ڈیوٹی لگائی ہے وہ مدینے تھے، جن کی کربلا لگائی ہے وہ کربلا ہے. مدینے والا مدینے رہے گا، کربلا والا کربلا رہے گا. تو کیا سمجھتا ہے کہ مدینے والا آسان ہے رہنا اور کربلا جانا مشکل ہے؟
نہیں، اگر میری نظر سے پوچھنا تو میں تجھے بتاؤں، کربلا جانا آسان ہے، کربلا کے بعد زندہ رہنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی عقیدوں پہ ضرب لگے، مجھے معاف کیجیے گا۔ کربلا رہنا آسان ہے، کربلا کے بعد زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ زندگی آسان نہیں کربلا کے بعد۔ یزید رجب کے مہینے میں بیٹھا، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم کی 10 تاریخ، 6 مہینے بنتے ہیں، 6 مہینے سے بھی دن کم بنتے ہیں۔ 6 مہینے میں یزید کی بیعت نہ کرنے کی بات کر کے کربلا کے 72 ڈٹ کے کھڑے رہے، شہید ہو گئے۔ 6 مہینے یزید کا انکار کیا ہے نا، تو جس نے کربلا کے بعد بھی 3 سال یزید کا انکار کیا ہو، وہ تو 6 مہینے انکار کر کے دنیا سے چلے گئے، اور جس نے بعد میں بھی 3 سال انکار کیا ہو اور انکار بیعت یزید پہ ڈٹ گیا ہو، اس کی زندگی کوئی آسان نہیں ہے۔ وہ پھر چاہے مدینے میں محمد حنفیہ ہو، چاہے مدینے میں عبداللہ ابن جعفر طیار ہو، یا پھر مدینے میں رہنے والے سید سجاد ہوں، ان کی زندگی آسان نہیں ہے، لیکن وہ ڈٹ گئے کہ ہم بیعت نہیں کریں گے۔ جانے والا مصیبتوں سے جان چھڑا جاتا ہے، زندہ رہنے والے کے گلے میں مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ڈیوٹی ہے جس کی اللہ آل محمد سے لگوا دے، اصل فائل اللہ ہے، وہ آل محمد سے جس کی ڈیوٹی لگوا دے، اس نے وہی کام کرنا ہے۔ ماتمی ماتم کرے گا، نوحہ خان نوحہ پڑھے گا، سامع مجلس سنے گا، خطیب پڑھے گا، نیاز پکانے والا نیاز پکائے گا، ہر کسی کو اس کی عزاداری کی عبادت کا اجر ملے گا، اور یہ عزاداری نسلوں میں منتقل کر تھکے نہ ہو۔ تو عزاداری کی فضیلت پہ ایک جملہ دوں تمہیں، عزاداری انقلاب لائی بھی ہے اور لاتی بھی ہے۔ عزاداری انقلاب لائی بھی ہے، لاتی بھی ہے۔ جوانوں، میری یہ بات سننا، سمجھنا، دماغ میں دل میں بٹھانا، اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر قبر کی دیوار تک بھی مجھے داد اور دعا دیتے رہو، تمہاری داد اور دعا تھوڑی ہے، میرا جملہ زیادہ قیمتی ہے۔ جو جملہ جا کے میں کہنے لگا ہوں، میں بعد میں بتاؤں گا کون سا جملہ۔ حسین کو تاریخ نے 1400 سال پہلے باغی لکھا ہے، نقل کفر نباشی، اور میری زندگی میں عادت رہی ہے، مجھے منبر پہ آتے ہوئے 31 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی کے فرقے پہ اعتراض نہیں کیا اور کبھی کسی بات پہ ضد نہیں کی۔ اگر باغی لکھا ہے میں قبول کرتا ہوں، لیکن یہ بھی لکھ کہ حسین نے بغاوت کی ہے نجاست کے خلاف۔ سوئے ہوئے ذہن سے میرا خطاب نہیں ہے، حسین نے بغاوت کی ہے نجاست کے خلاف، کیونکہ حسین طہارت کا مرکز ہے، تو یہ نجاست کے خلاف ہی بغاوت کرے گا۔ حسین نے بغاوت کی ہے پلید کے خلاف، حسین نے بغاوت کی ہے وقت کے ابلیس کے خلاف۔ یہ لکھ، آگے یہ جملہ بھی لکھ کہ اس نے بغاوت کس کے خلاف کی ہے۔ حسین باغی ہے پر باطل کا، حسین حق کا نام ہے، یزید باطل کا نام ہے۔ جگر سنبھال کے سنیے گا،
1400 سال پہلے جب حسین ابن علی نے نجاست کے خلاف بغاوت کی تھی، اس وقت عالم اسلام میں 98% لوگ یزید کے حامی تھے، 2% لوگ حسین کے حامی تھے۔ نہیں، میری بات پہ یقین نہیں؟ تاریخ کتنے فیصد لوگ؟ 2% حسین کے، 98 یزید کے۔ تھوڑا مارجن ہے، بہت زیادہ ہے۔ میرے جیسے کم پڑھے لکھوں کو جنہیں 98% کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، انہیں میں سمجھا رہا ہوں کہ 100 میں سے 98 بندے یزید کے ساتھ تھے، 2 بندے حسین کے ساتھ تھے۔ تو مجھے جہاں لے جانا، میں قسم اٹھا کے وہاں بھی یہ جملہ کہوں گا، چاہے ذریعہ حسین ہو، چاہے کعبہ ہو، چاہے یہ مدرسہ ہے، میرے سر پہ قرآن رکھ، میں پھر بھی یہ جملہ کہنے کو تیار ہوں کہ جس دور میں حسین نے کربلا سجائی، اس دور میں 98% لوگ یزید کے حمایتی تھے، یعنی حسین کے مخالف تھے، 2% لوگ حسین کے حامی تھے، یزید کے مخالف تھے۔ مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم ہے، تیری عزاداری نے کائنات کا چہرہ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ ایسا انقلاب لایا ہے کہ آج پوری دنیا کا سروے کر 98% یزید پہ لعنت کرتا ہے، حسین کو سلام کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ 98% یزید پہ لعنت کرتا ہے، 98% حسین کو سلام کرتا ہے۔ وہ جو 2% ہے نا یزید کے حمایتی، وہ بیچارے بات کرتے بھی شرماتے ہیں۔ مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم ہے، 1400 سال پہلے حسین کے جو 2% بھی تھے نا، وہ شرماتے نہیں تھے، سولی پہ بھی چڑھ کے کہتے تھے علی ہم کے، حسین ہم کے۔ یہ تیری اور میری عزاداری کا معجزہ ہے، یہ تیری اور میری عزاداری کا معجزہ ہے۔ ہم کسی کے دروازے پہ چل کے نہیں گئے کہ آ حسین کو مان، چل کے نہیں گئے کہ آ حسین کو مان۔ تیری اور میری عزاداری نے حسین منوایا ہے۔ تو جو حسین منوا رہا ہو عمل، وہ عمل میں کیسے چھوڑ دوں؟ میں 1980 سے اس ملک کی قیادتوں کو جانتا ہوں، اس سے پہلے میں نہیں جانتا۔ علامہ ساجد نقوی صاحب کا میں شاگرد ہوں، قائد ملت جعفریہ کا۔ میں نے ان کے زندگی کے 37 سال دیکھے ہیں۔ انہوں نے 37 سال میں چاہے پریس کانفرنس ہو، چاہے کسی جگہ پہ جشن پڑا ہو، چاہے حکومتی اداروں میں کہیں ملاقات ہوئی ہو، چاہے کسی مدرسے کے جلسے میں آئے ہوں، چاہے کسی جگہ پر بھی گئے ہوں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ عزاداری میرا قانونی حق بھی ہے، میرا شہری حق بھی ہے۔ یہ صرف عزاداری پہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ میں نے ایک دن پوچھا قبلہ صرف عزاداری پہ زور دیتے ہو، اتنا زور 37 سالوں میں دے کیوں رہے ہو؟ ہر تقریر عزاداری میں ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے میرے بچے، اگر دنیا کو جس دن عزاداری سمجھ میں آ گئی، اس دن حسین بھی سمجھ میں آ جائے گا اور یزید پہ لعنت بھی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ معجزہ کس کا ہے؟ عزاداری کا۔ اسے نہ چھوڑنا، اسے نہ چھوڑنا، جتنی کر سکتا ہے کر۔ اور یہ بھی تجھے مشورہ دے کے جا رہا ہوں، سید ہو کے میری نصیحت سمجھ لے، یہ وہ عمل ہے جس عمل میں تو اپنی اوقات بڑھانا چاہے تو حسین کی ماں بڑھا دیتی۔ تجربہ کر لے۔
तू आज नीयत कर कि 1 किलो चावल की न्याज पकाऊंगा, तो पका। हो सकता है अगले साल तू देग उतारे। आज तेरी औकात किलो की है, अगले साल देग, उससे अगले साल 2 देगे, उससे अगले साल 3 देगे। तू कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन याद रख, इस दरवाजे पे तकब्बुर मार देता है, आजिज़ी बढ़ा देती है। तकब्बुर मार देता है, आजिज़ी बढ़ा देती है। ये आजादारी अपनी नस्लों में मुंतकिल कर। हम इस आजादारी पे कितना खर्च कर लेंगे? जरा मुझे लक्की गुलाम शाह पे आजादारी का खर्चा बताइएगा, कितना हो जाएगा? 50 करोड़। मैं दिल खोल के बोल रहा हूँ, सैयद हूँ, सखी हूँ। इससे कम सही, इससे कम, 50 करोड़ हो जाएगा। इससे कम होगा सही। मैं आपको आजादारी पे एक खर्चा बताता हूँ, मुझे उसकी कीमत आप बताइएगा, उसकी कीमत क्या हो सकती है, हम तक पहुंची कैसे है। एक बेटे की कीमत बताइए, बताएंगे? अगर किसी माँ को पूरी कायनात कोई बंदा दे कि ये पूरी कायनात ले ले, अपना बच्चा दे, अपना बच्चा मरवा, नहीं मरवाएगी, नहीं मरवाएगी, मरवा लेगी, कभी नहीं। हो सकता है जवानों को बात समझ में ना आए, लेकिन जिनकी औलाद है उन्हें तो समझ आएगी, मरवा देगी, कभी नहीं ना। आइए सुनिए, शेख मुफीद अलैहि रहमान ने जुमले को लिखा है। आयतुल्लाह नदवी मुनफरिद से ये कलिमात मैंने सुने आयतुल्लाह सिस्तानी की बैरूनी पर, गुम के अंदर बहुत बड़े खतीब हैं, गुजरे हैं गुम के। आयतुल्लाह नजरी मुनफरिद आज़ादारी की अहमियत पे जुमला दे रहे थे, कहने लगे कि अपनी नस्लों में आज़ादारी कायम रखो, क्योंकि ये आज़ादारी हम तक ऐसे नहीं पहुंची, हमसे पहले वाले आज़ादारों ने बेटे ज़िबा कराए हैं तो आज़ादारी कायम है। क्या ज़िबा कराए? बेटे। हज्जाज इब्न यूसुफ को जानते हैं? बहुत बड़ा जालिम है। कम से कम 80,000 शियों का कातिल है। 1 लाख से ज्यादा की रिवायात नहीं है, मैं कम से कम रिवायत में आती है। कितने शियों का कातिल? 80,000 शियों का। इसके दौर में ना एक अशरा मजलिस हुआ, अशरा मुहर्रम। ऐसा अशरा हुआ जिसने इसका तख्त ही उलट के रख दिया है। जालिम था, कूफे और बसरे का गवर्नर था। बसरे बैठा हुआ था अपने पाए तख्त पे। 30 ज़िलहज की तारीख थी। एक मारूफ खातून गुजरी है मोमिन बसरिया के नाम से, नाम तारीख में उसका क्या था, लेकिन मोमिन बसरिया, बसरे की मोमिना, उसका लक़ब पड़ा मोमिना बसरिया। मोमिनों के घरों में गई कि आज 30 ज़िलहज है, रात को चांद होगा, सुबह पहली है, तो फर्श अज़ा बिछ गई। मेरे जैसे कई बुज़दिल लोग भी थे जिनकी औकात कम थी। उन्होंने कहा हम घर में या हुसैन कर लेंगे, फर्शी अज़ा नहीं बिछाएंगे, क्योंकि ये बड़ा जालिम है। कहती है घबराओ नहीं, इजाजत लेके आती। जुर्रत इशा की नमाज पढ़ी, ताकि बात से फारिग हुई, हज्जाज के दरबार चला गई। वो कमीना शराब और शबाब में था। क्यों आई हो? मुहर्रम का चांद निकल आया। कि फिर क्या करूं? कि तुमने कुछ नहीं करना, मुझे मजलिस करानी है। जा करा। क्या इजाजत है तेरी मजलिस करा लो? कहाँ इजाजत है, जा मजलिस करा।
کس کی کروانی ہے؟ حسین کی نا، جا کر آ۔ چل پڑی دربار سے، کس نے کچھ بھی نہیں بولا اور اجازت دیتی جا مجلس کروا۔ یہ سوچتی مڑی ہے نا، حجاج نے کہا رک گئی، مجلس کرا پر ایک شرط ہے۔ پلٹی ہے، شرط بتا۔ کہ شرط صرف اتنی ہے، جس دن بیٹا ذبح کرائے اس دن مجلس کرائے۔ سر اٹھایا، حجاج کو دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے جملہ دوبارہ کہ تاکہ کل تو اس بات سے مکر نہ جائے۔ یہ درباری بھی سن لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، جس دن تیرا عزاداری کرنے کا ارادہ ہو، اپنا بیٹا ذبح کرا، عزاداری کرا۔ ٹھیک، اسی دربار میں سجدے میں گری، گر کے کہتی ہے میرے اللہ مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ تو نے مجھے اولاد کیوں دی ہے، پر تیرا شکر ہے تو نے 10 بیٹے دیے، حسین کا عشرہ ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کے کیا یہ عام آزادہ سجدے میں سر رکھ کے کیا کہہ رہی ہے؟ میرے اللہ آج سمجھ آیا کہ کثرت اولاد کیوں دی ہے، تیرا شکر ہے حسین کا عشرہ ہو جائے گا، کیونکہ بیٹے ہی 10 تھے۔ گھر آئی ہے، بیٹوں نے پوچھا ماں اجازت ملی؟ کہا مل گئی، پر ایک شرط رکھی ہے اس نے۔ بیٹوں نے پوچھا ماں کون سی شرط؟ کہا اس نے کہا جس دن بیٹا ذبح کرائے گا اس دن مجلس کر لیں گے۔ 10 کے 10 ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اماں اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہوگی کہ اللہ ہماری قربانی قبول کر۔ صبح اٹھی، نماز فجر پڑھی، تاکیبات پڑھی، سورج طلوع ہوا، دربار سجا۔ 24 یا 26 سال کا بیٹا سب سے بڑا لے کے نکلی، حجاج کے دربار میں لائی، اسے مار، مجلس کرو، کھڑی رہ دیکھ، تو گھبرا نہیں، جگر ہے۔ اس نے گردن پہ تلوار چلوائی، سارے در گرا، دھاڑے در گرا، یہ بھی نہیں کہا ہائے بیٹا۔ دربار سے باہر نکلی، بصرے میں اعلان کر رہی ہے ظہر کی نماز کے بعد میرے گھر مجلس ہوگی، میں قیمت دے آئی ہوں۔ تھوڑی قیمت ہے جی، تو اور میں دے سکتے، ہماری اوقات ہی نہیں ہے، بڑھ جائے تو علیحدہ بات ہے، اتنی ہماری اوقات ہی نہیں ہے، یہی بھی قبول کر لیں تو ان کا احسان ہے۔ روز ایک بیٹا، روز مجلس۔ 10ویں محرم کو جو بیٹا ذبح کرایا اس کی عمر 9 سال ہے۔ کرا کے باہر نکلی، بصرے میں اعلان تھا کہ آج عاشور کا دن ہے، بعد الظہر حسین کی شہادت کی مجلس ہوگی، شام غریبہ ہوگی۔ گھر پہنچی تو گھر کے مین دروازے پر، صدر دروازے پر ایک ضعیفہ بیٹھی، بی بی، سیاہ لباس میں ملبوس ہے، پیشانی پہ موت کی پٹی ہے۔ اس بی بی کی ایک نشانی یہ ہے، اگر تجھے سمجھ آ گئی تو ماتم کرے گا، اس بی بی کی نشانی یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ یہاں، میں لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا، انسانوں پر کھڑا مومنہ بصریہ اس بی بی کے پاس بیٹھ کر
بیٹھ کے کہتی ہے بیوی میں آپ کو پہچان گیا۔ کیا مطلب؟ کہ میرے گھر روز مجلس ہوتی ہے؟ وہ جو کونے میں بیٹھتی ہے وہی آپ نہیں؟ کہاں میں کونے میں بیٹھتی ہوں؟ آج جلدی آ گئی ہوں، مجلس ظہر کے بعد ایسے بیٹھی بیوی اسے کہتی ہے مومنہ آج میں تجھے بتانے آئی ہوں کہ آج میں تیری مجلس میں نہیں آ سکتا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا مسئلہ کروں گا میں؟ آج میں تیری مجلس میں نہیں آ سکوں گی۔ اللہ آپ کے رونے کی صدائیں قبر زہرا تک پہنچائے، حسین اور ماں دونوں راضی ہو جائیں، آپ سے بھی مجھ سے بھی۔ بیوی ایسا نہ کر، ہاتھ جوڑ رہی ہوں، مجلس میں ضرور آ، میرا مولا صرف مہمان ہی آج کا ہے۔ کہا مجھے پتہ ہے کہ تیرا مولا آج کا مہمان ہے، لیکن میں نہیں آ سکوں گی کیونکہ جس وقت تیرے گھر میں مجلس ہے نا اس وقت میری ایک مجبوری ہے۔ بی بی حسین سے بڑی کون سی مجبوری ہے؟ کہ حسین سے بڑی مجبوری یہ ہے تیری مجلس کے وقت میری زینب اکیلی ہے۔ یا زہرا میری زینب اکیلی ہے، سمجھی نہیں؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بیوی ناراض نہ ہو، میرے گھر میں پردے کا انتظام ہے نا، تو اپنی زینب کو بھی لے آنا۔ جب اس نے کہا نا اپنی زینب کو بھی لے آنا، اس ہاتھ والی بیوی اٹھ کے نا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو نے پہچانا جو نہیں میری زینب آ نہیں سکتی۔ وہ اس رنگ میں چلی جائے گی میں زینب کیسے لے کے آؤں؟ کبھی بھی میں نے پہچانا نہیں، تیری زینب کی مجبوری کیا ہے، تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اس وقت بی بی نے چہرے سے نقاب الٹے اسے زیارت کرا کے کہا مجھے پہچان میں حسین کی ماں ہوں۔ قدموں میں گر گئی ہے، رو کے کہتی ہے بی بی تیرا احسان ہے جو تو میرے گھر آتی رہی ہے۔ بی بی تجھ پہ میرا کوئی زور نہیں، تو آ نہ آ تیری مرضی، مجھ سے راضی تو ہے نا؟ تذکریہ ہو گیا، عبادت مکمل ہو گئی، اب صرف روایت مکمل کر دو تاکہ تشنہ نہ رہ جائے۔ قبلہ فرماتے ہیں 11 محرم گزری، 12 گزری، 13 گزری، محلے کی عورتیں آ گئیں، مومنہ بصریہ کہ جی کہ تیرے 10 بیٹے مارے گئے، 1 2 نہیں، کہاں؟ کہ چل کے پوچھ تو صحیح کسی نے دفنایا بھی ہے؟ کہتی ہے کیا کروں گی پوچھ کے، حسین کے نام پہ کیا کروں گی پوچھ کے، حسین کے نام پہ دی کہ نہیں چل حسین کا سیوم ہو گیا۔ ممتا مادری جاگی ہے، عورتوں کے ساتھ نکلی ہے، پوچھتی جا رہی ہے میرے بیٹوں کی قبروں کا پتہ؟ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، ہر کوئی کہہ رہے ہیں نہیں۔ گلی سے گزری ہے نا ایک عورت بہر آئی ہے، آگے کہتی ہے مومنہ بصریہ مجھے نہیں پتا پر میرا شوہر جو ہے نا حجاج کے دربار میں سپاہی ہوتا ہے، اس کی بہر گلی میں ڈیوٹی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اسے پتا ہو، میرے گھر رہا اس سے پوچھ۔ اندر داخل ہوئی، اس کو سلام کرنے کے بعد کہتی ہے تجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے دفن ہوئے ہیں یا نہیں؟ اگر دفن ہوئے تو کہاں ہوئے ہیں؟ وہ تعجب سے اٹھے، اٹھ کے کہتے تو نے خود تو دفنائے، کیا مطلب؟ کہ تیری طرح بھرکے میں ایک بی بی آتی تھی، میں تو سمجھا تو خود جیسے آپ کے ہاتھ چہرے پہ جا رہے ہیں نا ایسے ماتم کیا ہے سینے پہ چہرے پہ، رو کے کہتی ہے ذرا مجھے اس بی بی کی نشانی بتایا کہ اس کا ایک ہاتھ تو یہاں ہوتا تھا
دوسرا ہاتھ اس کا یہاں ہوتا تھا. یہ عرب میں سوال کرنے کا رواج ہے. اس انداز میں سر پہ ہاتھ رکھ لیتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بصرے والوں میرا جوان قتل ہو گیا ہے. وہ بصرے والوں میرا بیٹا قتل ہو گیا, آؤ مجھے دفناؤ تو صحیح. عزاداروں منہ پہ ماتم کر کے نا کربلا کی طرح منہ کر کے کہتی ہے او حسین کی ماں تیری کریمی کو سلام ہے, تیرا اپنا تو 3 دن تک بے گورو کفن پڑا رہا اور تو میرے بیٹے دفناتی رہی ہے. اللہ اللہ نکم ماتم ہے.